मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। कि पहले शुरू करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार हदीस में फरमाया नहीं था कि हर सदी में अल्लाह ताला मुजद्दिद भेजेगा, इसलिए 1400 साल में आते रहे। इस सदी का मुजद्दिद कौन है फिर, अगर मिर्जा गुलाम नहीं? हर सदी में मुजद्दिद आए, हुजूर का वादा था, अब मुजद्दिद कहाँ है फिर सदी का? कैसी बात तुम मानते हो कि रसूलुल्लाह कब्र में दफन है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़े हुए हैं, ये तो तुमने ईसाइयों को मौका दे दिया इस्लाम को दलील करने। माननी कहता वाकई यार रसूलुल्लाह के मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया, फिर वो मौत मसीह का कायल हो जाता। फिर कहते हैं ये कोई बात है कि पिछली उम्मतों में औरतों पर भी वही आती थी, रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी, ये कोई कमाल है? ये तो इनाम ही बंद होगा कि मूसा की माँ को वही आई, मरियम को आई, हुजूर की उम्मत में आएगी। भाई बचा सकते हैं, वरना किसी के पास जवाब नहीं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। क्या जवाब है मौलवियों के पास? यही बात इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन से कही थी, बेचारे शर्मिंदा हो, तहरीक खत्म नबुव्वत चल रही थी, ये मिले जाकर, इन्होंने कहा ख्वाजा साहब दरूद शरीफ पढ़े ना, उन्होंने पढ़ा, कहने लगे करें तरजुमा, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत कर जिस तरह तूने इब्राहिम और उनकी आल पर की। कहने लगे क्या इब्राहिम और उसकी आल पर रहमत की थी? कहा नबी बनाए थे। उन्होंने कहा अगर इस उम्मत में बनने ही नबी, दुआ क्यों करते हो फिर कि इब्राहिम की आल पर जो रहमत की थी वो जब हजूर की आल पर होने ही नहीं तो मांगते क्यों? जवाब ही नहीं आया ख्वाजा साहब, बेचारे चुप हो गए। और ये जो करते हैं ना, ताहिर कादरी साहब कराते हैं खत्म नबुव्वत देवबंदी, मैं एक कादियानी को बुला दूंगा अगर ये जवाब देगा मेरा यहाँ कर दे, इनके पल्ले कुछ नहीं। बुरा कहना क्या, काफिर हैं, बेदीन है, ये नहीं, इल्म से जवाब दो कि जो वो बातें कह रहे हैं उसका हल करो। वालेकुम सलाम जी। जी नवाब साहब। जी मेरा ये सवाल है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते इस बारे में, क्योंकि हदीस में भी जनाब ने खुद कहा है कि मैं खातिमुन नबीय्यून, मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। ठीक है। और अच्छा आप देख ले हिंदू की किताबों में भी, भगवत गीता और वेद में भी लिखा हुआ है मोहम्मद के बारे में कि आखिरी रसूल हैं। ठीक है जी, ठीक है नवाब अहमद साहब, इस पे हमें गुजारिश ये है कि हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, दिलो जान से इस बात पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। आप अगर यूट्यूब पे बात कहनी थी वो कह दी है। बात यह है कि हमारे दिल की हालत अगर कोई जानता है तो अल्लाह ताला जानता है। हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये अर्ज़ करते हैं, और हर अहमदी अल्लाह ताला के हुजूर इस बात का इकरार करता है कि हम अपने दिलो जान से, दिल की गहराई से अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी मानों में, सच्चे मानों में, हर मानों में ख़ातमुन नबिय्यीन यकीन करते हैं। यही आपका मनसब कुरान मजीद में बयान हुआ है, और हमारा कुरान मजीद के इब्तिदा से लेकर आखिर तक एक एक आयत पर, एक एक लफ्ज़ पर, एक एक हर्फ पर ईमान है, जिसमें ख़ातमुन नबिय्यीन का अक़ीदा शामिल है। तो हम अहमदियों का यही कहना है, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दी, दिल से हैं खुद्दाम ख़त्मुल मुरसलीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम हमारा आज का अपने इख्तिताम को पहुँचा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा जो आखिरी गुफ्तगू गुज़री इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह आपकी ऊपर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनके जवाबात में कि इमाम बुखारी ने इमाम अबू आज़म अबू हनीफ़ा के तरीक़ से कोई हदीस अपनी सही बुखारी में क्यों नहीं दी, तो उस पर एक तवील गुफ्तगू होने के बाद मेरा इरादा था कि मैं बात करूँगा तकलीद के मुतालिक, एक मुकम्मल सिलसिला शुरू करूँगा, और फिर तकलीद क्या है, और उसके बाद अगली जो गुफ्तगू होगी वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह पर एक तवील किस्म के, वहशाना किस्म के एतराज़ात हैं जिन पे एक बड़ा तवील काम करना बाकी है। लेकिन मैंने एक पोस्ट लगाई तो लोगों ने मुझे कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़दियानी के बारे में ही एक क्लिप अपलोड करें, उसके बाद फिर अब मैंने 2017 से ग़ुलाम अहमद क़दियानी की किताबों को लिया और पढ़ना शुरू किया। फिर मैं जब पाकिस्तान से बाहर आ गया तो किताबें तो पाकिस्तान में रह गई, उसके बाद फिर मैंने PDF की सूरत में किताबों को इकट्ठा किया, मुताला शुरू किया, तो
شروع میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ کتابیں جب میرے مطالعے میں آئیں، جو ان کی زندگی کی پہلی کتابیں ہیں، تو بڑا متاثر ہوا میں کہ اس شخص نے ایک قسم کا ایک بڑا عالم دین اور علمی طور پر کافی تحقیق کرنے والا شخص تھا، لیکن جب میں نے اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے کئی سوالات کئی قسم کے میرے ذہنوں میں اٹھے کہ یار اس نے تو نبوت کے بارے میں بڑی باتیں کر رکھی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھ رکھی ہیں شخص نے۔ جب میں نے اس کی وہ طریقہ پڑھا کہ اس نے تو کہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میرا کبھی دعویٰ نہیں کہ میں نبی ہوں، تو غلام احمد قادیانی کی جب یہ دعوے میں نے پڑھے اور یہ کتابیں پہلی بار اس کی زندگی کی پڑھی تو میں بڑا متاثر ہوا، بڑا حیران ہوا کہ ہمارے مولوی تو قادیانی کو کافر کہتے ہیں کہ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر میں آگے چلا تو جب میں دیگر کتابیں جن میں ازالت الاوہام اور ایام صلح یہ کتابیں میری نظر سے گزریں تو میں نے سوچا کہ یار اس بندے کا جو دعویٰ تھا وہ تو مجدد ہونے کا تھا۔ اس نے کہا میں تو مجدد ہوں، لیکن جب تھوڑی ٹائم اور گزرا میں نے اگلی کتاب پڑھی کہ جس میں تبلیغ رسالت اور ازالت الاوہام کے ساتھ تحفۃ الگرریہ، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا میں تو مجدد نہیں ہوں، میں اب مجدد سے اوپر میں تو مہدی ہوں، جو امام مہدی آنا تھا میں وہ ہوں۔ میں مزید پریشان ہو گیا کہ اس شخص کی پہلی کتابوں میں کچھ اور تھا اور ہر کتابیں جو بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کے دعوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر میں جو ہے اس کی جنگ مقدس پڑھی، جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا تو دعویٰ یہ تھا کہ میں تو امام مہدی سے افضل اور حضرت عیسیٰ جو آنے تھے ان سے تھوڑا کم ہوں، یعنی میں عکس عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا سایہ ہوں۔ تھوڑا میں اور پریشان ہو گیا بھائی یار یہ تو کچھ معاملہ اور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب پھر میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پینے کی اوریجنل جو ہے تصویریں موجود ہیں میرے پاس۔ میں نے پھر معلوم ہوا جب میں نے اس کتاب کے اندر لگی ہوئی تصویریں دیکھی اور پھر میں نے سمجھا کہ یار یہ تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں اور یہ پہلے بھی امت کے اندر ایسے کئی لوگ تھے جو شربت کے اندر زہر ڈال کے پلاتے تھے امام الناس کو۔ ہماری عوام کے ساتھ کیسی گیمیں ہوئیں، ہمارے سادہ اللہ انسانوں کے ساتھ کیسے دھوکے ہوئے، اور حد ایسے بڑھتی گئی۔ جو مطالعہ آگے چلتا گیا پھر جو ہے بات یہاں نہ رکی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مواہب الرحمان کے نام سے قادیانی جو کتاب لکھی، ہائے ہائے ہائے، اور قمر المہدی کے نام سے جو لکھی، یہ دو کتابیں پڑھنے کے بعد میں بالکل حد میں نے کھڑے کر دیے۔ میں نے کہا بھائی واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ان کا ظاہری وجود سامنے سچ ثابت ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ میں نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، ان میں سے ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی جو ہے ہوا میں نہیں چھوڑتا ہوتا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ لہذا اب ناظرین اگلی بات سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ میں نے ایسے محقق دیکھے، ماشاءاللہ سے ایسے محقق میں نے دیکھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی بنیاد صرف یہ بات بنائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قادیانی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ شخص کہہ سکتے ہیں یا تو وہ جاہل ہوں، انہوں نے علم یا قادیانی کو پڑھا ہی نہ ہو، حقائق سے واقف نہ ہوں، یا تو وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ بات۔ میں کسی کی طرف کسی کا نام نہیں لے رہا، میں یہ کہوں گا کہ یا تو یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جو بالکل قادیانی کے کتابوں سے ناواقف ہوں اور جاہل قسم کے لوگ ہوں، حقائق سے ناواقف ہوں، یا پھر وہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں جن کی روٹی روزی قادیانیوں کے پیسوں سے چلتی ہو۔ اس دو کے علاوہ اور تیسری بات نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قادیانیوں کی کتابیں پیش کروں گا آپ کے سامنے آج، آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ یہ بات کیا ہے۔ آپ پھر 2 دن پہلے ایک لائیو آن ایئر
قادیانی بیٹھ کر کے کچھ مناظرہ کر رہا تھا تو میں بھی اس کے اندر شامل ہوا. تو میں نے بات کہی بھائی قادیانیوں کا کیا موقف ہے اس بارے میں. تو انہوں نے یہ کہا ہمارا یہ کبھی دعویٰ نہیں کہ قادیانی جو ہے وہ نبی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں ہمارا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح موعود یعنی امام مہدی آنے تھے وہی آ گئے ہیں. ہمارا یہی دعویٰ ہے بس، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور دعویٰ نہیں ہے. اب ناظرین بہت بڑی ہوشیاری سے کام لیا جاتا ہے. میں اس سے پہلے ایک اور گروپ تھا جس میں ختم نبوت قادیان کے نام سے، تو وہ جو ہے اس کے اندر میں ایڈ ہوا. تو اس کے اندر میں نے ایک دینک کے ان باکس میں گیا، وہ کینیڈا میں رہ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے. تو اس نے بتایا بھائی ہمارا تو موقف یہ ہے کہ وہ مجدد تھے. اب میرے ساتھ قادیانی میرے پاس نمبر موجود ہے، میں نے ان کے ساتھ یعنی 13 قادیانیوں سے رابطہ کیا، 13 نے الگ الگ بتایا. اور میں نے کہا بھائی اس پہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں. اس نے فوراً قادیانی کتاب اٹھا کے مجھے دکھائی کہ سر یہ قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو مجدد ہیں. اور انہوں نے صاحب کہا ہے کہ میں تو خود کو نبی کہتے ہی نہیں ہوں. اصل میں حقائق کچھ اور ہیں. انشاءاللہ اب سلسلہ وار اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. آج پہلی گفتگو میں تھوڑا سا میں ٹچ دوں گا اس معاملے میں. بہت سارے ایسی ناجائز اولادیں ہیں جو کہ آج بھی قادیانیوں کے دفاع میں کھڑے ہیں اور اپنے زور سے نبی والا مسلمانوں پہ اٹیک کرتے ہیں اور قادیانیوں کے حق میں بولتے ہیں. اور کئی ایسے ان کے بزرگ بھی گزرے جو ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں. اب قادیانیوں سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ کیا ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل رکھتے ہیں. اور مسلم ٹی وی پر لائیو اس بندے نے نہیں کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. جو اس میں شک کرے ہم اسے کافر کہتے ہیں. دلائل کیا ہے جی؟ وہ قادیانی کتاب اٹھا کے آپ کو امامت البشرا دکھا دیں گے. حقائق کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین آپ کو کے پاس میں حقائق کی طرف لے کے آپ کو چلتا ہوں. سب سے پہلے شروع کی کتابوں میں مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کیا. چونکہ یہ مسلمان تھا اور اہل سنت کا نام لیتا تھا اور مرتد ہوا بعد میں، تو اس کی دوستیاں انگریزوں سے تھیں. اس کا تصویری پروف میرے پاس موجود ہے اور اس کی کتابوں میں سے بھی بات ملتی ہے. اس نے اپنا بڑا وقت لندن میں گزارا ہے. تو اس نے جو ہے وہاں پر کسی ڈاکٹر کے ساتھ گپ شپ شروع کی اور اس کے کہنے پر اپنے اسلامی طریقوں میں خلل پیدا کیا. اس شخص کے جو پہلے دعوے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے سب سے پہلے جو نشان آسمانی کتاب کے اندر اپنا جو ہے ایک کافی متاثر کن عقیدہ بیان کیا. اور تاکہ پوری جو ہے نا اب ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر ایسے ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ہے ایسے اللہ کے رسول کو آخری ماننا ہے. جو خدا کے ایک ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایسے اللہ کے رسول جیسے اللہ کو ایک نہ ماننے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کو آخری نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. امت کا اس پہ اجماع رہا ہے. میں 500 امت کے محدث پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر ختم نبوت کا انکاری کو کافر کہا ہے. محدث اور عالم اور اہل سنہ جن پر سب کا اتفاق ہے. پچھلے چینل پر میں نے تقریباً 7.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. وہ پھر اسی گفتگو کی وجہ سے وہ چینل میرا بلاک کرایا گیا. لیکن اب نیا چینل جو ہے یہ جس میں میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اسی پر ہم انشاءاللہ ایک طویل گفتگو کریں گے. جی تو سب سے پہلے جو مرزا صاحب کا پہلا عقیدہ تھا پہلے دور کے اندر وہ کیا تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سادہ لو انسان جب قادیانیوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں نے آپ سے کہانی کرائی ہے. یا قادیانیوں کے جو ناجائز اولادیں ہیں وہ آپ سے ملیں گی تو وہ کیا کہیں گی کہ قادیانیوں نے بھائی مولویوں نے آپ کو کہانیاں کرائی ہیں. قادیانی کا دعویٰ نبوت کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا نہیں ہے. اور عوام بیچاری تو کیا ماشاءاللہ ہمارے مولویوں کو بھی ہمارے علماء کو بھی یہ ٹائم نہیں ملتا کہ وہ بھی قادیانیوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں. لہٰذا پھر وہ لوگ جہاں سے میں آ جاتے ہیں اور قادیانیوں کو یا تو مسلمان سمجھتے ہیں یا پھر خود قادیانیوں کے مذہب پہ چلے جاتے ہیں. ایک بڑے لوگوں کی مثالیں آپ کو ملیں گی. زیادہ تر تو لوگ پیسوں کی لالچی اسلام کے جو ہے وہ لوگ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کم قیمت پہ سودا کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم قیمت میں ایمان کا جو ہے سودا کر دیتے ہیں.
تو ایسے لوگ جو ہے وہ چٹو ہوتے ہیں، قادیانیوں کی یا نجائز اولادیں ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے باپ دادوں کا دفاع کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، وقت مل جاتا ہے، اور وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ان کی نشان آسمانی، جس کا دوسرا نام شہادت المسلمین ہے، بالکل اوریجنل کتابیں ہیں، واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ قادیانی آپ کو ایک کہانی کرواتے ہیں، وہ یہ کہانی کرواتے ہیں، جب آپ قادیانیوں کو غلط پیش کرو کہیں گے یہ آپ کی مولویوں نے اوپر سے اور نیچے سے کاٹ کے آپ کو پیش کر دیا ہے، اصل بات نہیں بتائی، پوری بات میرے سامنے یہ نہیں لکھی۔ تو جناب میں یہ کہانی نہیں ہونے دوں گا۔ میں واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں اپنا، مجھے واٹس ایپ کریں، میں آپ کو قادیانیوں کی جو کتاب چاہیے ہو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا، آپ خود پڑھیں، حوالہ ایک غلط ہو میں مجرم۔ لہذا یہ تو رولا نہیں ہے کہ میں خود سے یا آدھی بات پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قادیانیوں کی پوری کتاب پیش کروں گا، حوالہ دوں گا، پوری کتاب چاہیے واٹس ایپ نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ واٹس ایپ سے لے سکتے ہیں۔ نشان آسمانی، جس کا دوسرا نام شہادت المسلمین ہے، لکھنے والے نام مسیح موعود مجدد وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جی، جن کا بڑا نام ایک لکھا گیا ہے۔ اب اس کے اندر صفحہ 362 پہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے بہت سی قسموں کا، وہ انسان جو افطرا کر کے اپنے مالک کو ناراض کرے سخت بد نصیب ہے، یعنی اللہ کو، اور وہ شخص کے ایک مجرمانہ کام کر کے ساری عمر کی نیکیاں برباد کر دے رہے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی میرے لیے کسی قسم کا خدا تعالیٰ پر افترا کرے گا اور کوئی خواب یا کوئی الہام یا کشف میرے خوش کرنے کے لیے مشہور کرے گا۔ اب ایک بات سنیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پر اگر کوئی یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر اللہ نے وحی کی ہے یا الہام کیا ہے یا کشف کیا ہے تو یہ اللہ پر افترا کر رہا ہے بندہ جو ایسا کہے۔ تو جو یہ کہے وہ کون ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میری نظر میں وہ کون ہے؟ جو کوئی ایسا کہے تو میں اس کو کتوں سے بدتر اور سوؤں سے ناپاک تر سمجھتا ہوں۔ جتنے بھی مرزائی آج یہ کہتے ہیں کہ مرزا پر کشف ہوتا تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہ جو شخص تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کے بارے میں مرزائی آج یہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ مجدد تھا، کوئی کہتے ہیں وہ محدث تھا، کوئی کہتے ہیں وہ فقیہ عالم تھا، کوئی کہتے ہیں ہم انہیں مسیح سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ سمجھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے، امام مہدی سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان پر الہام ہوتا تھا۔ جو الہام کا دعویٰ مرزا کے لیے کرے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ کتوں سے بدتر ہے اور سوروں کے جیسا ہے، وہ سوروں سے بھی ناپاک سمجھتا ہوں، اور میں ان دونوں جہانوں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پوری تحریر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ یہ میرے صاحب کے ابتدائی عقائد ہیں، لوگوں کو پھسلانے کے لیے شروع میں جو مسلمانوں کے عقائد تھے وہ بیان کیے، اور عوام کو یہ تاثر دیا کہ میرا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کی نشان آسمانی کتاب چاہیے ہو واٹس ایپ نمبر دیجیے، اور آپ بتایا کہ رضوی جو ہے دو ٹوک بات کرتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے میرا تعلق کسی علماء یا مولوی طبقے سے بھی نہیں ہے، میں علماء کا بڑا ادب کرتا ہوں، کسی مسئلہ کا بھی عالم ہوں، لیکن میں ایک اپنے طور پر ریسرچ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا میں اس لیے میرے بیانات کے اندر میں کسی علماء پہ اٹیک نہیں کرتا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے جو آپ کے سامنے حق چیز ہے وہ پیش کروں۔ تو میرا یہ اپنا ایک شوق ہے، تو آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں اپنی تحقیق شدہ محنت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، خود ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا میں کسی مسلک سے ہوں جو کل آپ کسی میرے مسلک کے کسی مولوی کو پکڑ لیں یا آپ کے مسلک کا یہ آدمی نے یہ بات کی ہے، لہذا میں کسی مسلک سے مستند نہیں ہوں، مجھے کسی مسلک سے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ میں ایک عام نارمل مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میرا اس عقائد والوں کے علماء سے کوئی مستند عالم نہیں ہوں کہ آپ میری بات یا میری کسی غلطی کو علماء پر تھوپ دیں، یہ میں پہلے وضاحت کر رہا ہوں۔ اچھا، تو جناب مرزا صاحب نے یہ پہلا دعویٰ کیا کہ میرا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر مرزا صاحب کی یہی کتاب اس کے صفحہ 390 پہ پہنچے تو ایک اور بات کی، مولانا بٹالوی صاحب کا کوئی رسالہ ان کی طرف کا آیا تو اس کا جواب انہوں نے دیا، کہا نہ مجھے دعویٰ نبوت ہے کہ کوئی کلمہ کفر ان میں سے میں نے نہیں بکا،
نہ مجھے دعوی نبوت و خروج از عظامت، اور نہ میں منکر معجزات و ملائک اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں۔ میرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نے نہ دعوی نبوت کیا ہے، نہ میں نے خروج کیا ہے امت سے، نہ میں امت سے خارج ہوا ہوں، نہ میں منکر معجزات اور ملائکہ ہوں، نہ میں لیلۃ القدر کا منکر ہوں۔ اور کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاتم النبیین ہونے کا قائل اور کامل یقین رکھتا ہوں، جانتا ہوں، اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا، ذلی ہو یا بروزی، اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں محدث آئیں گے تو محدثیت کا مجھے دعویٰ ہے۔ یعنی آپ نے صاف صاف یہ کہا کہ میں تو خود کو نبی نہیں کہتا، میں تو محدث ہوں، اللہ کے رسول ہی آخری نبی ہیں۔ اب یہ عبارات جب مسلمانوں کو پیش کی جاتی ہیں تو مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھو قادیانی نے تو کہا ہے کہ میں تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میں تو مجدد ہوں، اور تم لوگ جناب کہتے ہو مولویوں نے کہانیاں کرائیں تم لوگوں کو۔ اصل میں ایسے لوگ جو ہیں یا تو جاہل ہیں یا انہی قادیانیوں کی ناجائز اولادیں ہیں کہ وہ ان کی جو دفاع کے لیے مجبور ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگلی بات، حمامۃ البشرا۔ حمامۃ البشرا غلام احمد قادیانی کی تصنیف ہے جناب، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود و مہدی، ٹھیک ہے۔ اس کے صفحہ 37 پہ لکھتے ہیں کتابیں چاہیے ہوں مجھ سے لیں، بالکل کسی بات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قادیانی جناب کو چاہیے ہو میں حاضر ہوں، پوری کتاب میں جناب آپ کو دے دوں گا واٹس ایپ پہ، آپ خود دیکھ لیجئے کہ یار میں نے کوئی جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی۔ جی لکھتے ہیں عقیدہ یہ شمس و قمر اور ستارے ملائک و اجسام ہے، اور نہ یہ کہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے منتہا اور خاتم ہیں۔ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میرا اعتقاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اور پھر آگے وہ پیش کرتے گئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ حمامۃ البشرا جناب۔ پھر حمامۃ البشرا کا صفحہ 71 کھولیے، اس پہ جا کے پھر کہتے ہیں، امام طبرانی کی روایتیں لا کر کے اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے خلاف کہ ہم نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس قول کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد میں کسی کے باپ نہیں، اور وہ انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو کیا کون ہے جو اس بات کو جھٹلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، اور اس سے جو بھی کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علموں کے لیے بیان کیا ہے کہ حضرت کے بعد کوئی نبی کا ظہور جائز نہیں، اور حضرت کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ وحی نبوت کے دروازے کو انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں۔ یعنی اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی ہونے کا جواز مانا جائے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی بھی آ سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یعنی آپ سمجھیں کہ اس نے یہاں پر بھی اقرار یہ کیا، محمد البشرا کے اندر بھی، کہ میں نبی نہیں ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور جو کوئی اس کا انکار کرے وہ کون ہے؟ وہ آگے مزید ہی باتیں آ رہی ہیں۔ پھر یہاں پر تو بات اور ہو گئی، پھر یہ محمد البشرا کے اندر آگے چلیں تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور کوئی قرآن کی اس کی تکمیل کے بعد منسوخ نہیں کر سکتا، یعنی قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت چل رہی ہے۔ پھر اس کی ایک اور کتاب ہے کتاب البریہ، پھر یہ بھی قادیان سے چھپی ہے، آیات رب بریہ۔ تو اس کے اندر لکھتے ہیں ایک بڑی پیشن گوئی کی بات، کہتے ہیں حدیث ہے لا نبی بعدی، بنی اسرائیل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ گیا اور نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اور یہ اس قدر حدیث مشہور ہے کہ اس کی صحت پر کلام تو نہ تھا، اور قرآن کے لفظ بائی لفظ اس کی قطعی
آیت کریمہ قطعی طور پر اس کی دلالت کرتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم نبیین، یعنی اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور جو حدیث فرمائی لا نبی بعدی، اس کے اوپر قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے خاتم النبیین. اس میں تصدیق کرتا ہوں کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے. پھر کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں سے روح کرے اور حضرت کے بعد بھی کوئی نبی تشریف لائے گا یہ دعویٰ کرے؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. حالانکہ اپنی اگلی کتابوں میں وہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر ہی آئیں گے. وہ میں آگے جلد دکھاؤں گا انشاءاللہ، ہماری اگلی ایپیسوڈ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو نہایت بے حیائی جو یہ بات کہے وہ گستاخ اور نہایت ہی بے حیائی کا کلمہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی کیا ہے، یہ بے حیائی کا کلمہ ہے جناب. یہ میں آپ سے بریہ پیش کی ہے. پھر آئینۃ الاسلام، آئینۃ کمالات اسلام، اس کا اردو ترجمہ میرے پاس نہیں ملا، ملتا تو میں اپنے بھائیوں کو اردو ترجمہ بھی دیتا. میں چونکہ اردو ترجمہ نہیں ملا تو میں نے یہ عربی والی لگا دی ہے. عربی پڑھنا ذرا بھائیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس کے اندر اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں آمنت باللہ، آمنت بان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، میں ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں. وان کتابنا قرآن الکریم وسیلۃ الہدی اہتدی، میں اور ایمان لایا میں کتاب القرآن کریم پر جو وسیلہ ہے ہدایت کا. لا نبی لنا نقدی بالمصطفیٰ، کہ نبی کے بعد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. ولا کتاب لا نتنبی الی الفرقان، کہ یہی کتاب ہے جو آخری ہے. اور بولتا گیا کہتا ہے وآمنت بان رسول سید الآدم وسید المرسلین وبان اللہ خاتم النبیین وقرآن الکریم المجید. تو وہ کہتا گیا کہ میں آدم پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آمنت باللہ ہے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں ایمان لاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں. میں یہ آئینۃ الکمالات اسلام ہے. بتا یہ رہا ہوں کہ یہ کتابیں پیش کر کے آپ کو قادیانی یہ جھانسا دیتے ہیں. ہمارے مرزا صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، ان کا دعویٰ تو یہ تھا. اور پھر سادی نو انسان جو عوام ہے وہ اس کے اندر جگڑ جاتے ہیں. اب اگلی بات، مجموعہ اشتہارات بھی محفوظ کیے گئے ہیں، اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مولوی شولوی اپنے پمفلٹ چھپواتے ہیں نا، وہ ان کو جمع کریں، کیونکہ ان کے سارے حقائق کتابوں میں جمع ہو جاتے ہیں. میرا ایک دعویٰ ہے اور میرا ایک چیلنج ہے، آپ اہل حدیث کی کتابیں پڑھو گے نا، غیر مقلدین کی کتابیں پڑھو گے تو آپ غیر مقلد ہو جاؤ گے. آپ بریلیوں کی کتابیں پڑھیں گے تو بریلی ہو جائیں گے، اور آپ کتابیں پڑھیں گے دیوبندیوں کی دیوبندی ہو جائیں گے. آپ شافیوں کی کتابیں پڑھیں گے شافی ہو جائیں گے. اس سے ہٹ کر اگر آپ عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں گے آپ عیسائی ہونے کی چانسز ہیں. آپ ہندو کتابیں پڑھیں گے آپ ہندو ہونے کی چانسز ہیں. لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے، آپ قادیانیوں کی کتابیں پڑھیں گے نا، تو آپ اگر قادیانی ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، جو شخص پڑھے گا وہ اگر قادیانی ہے تو مسلمان ہو جائے گا. میں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں اپنے تمام قادیانی جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں تاکہ یہ ویڈیو پہنچے گی، ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو میں کتابیں پیش کرتا ہوں، آپ روحانی خزائن صرف لے لیں. روحانی خزائن کوئی کتاب نہیں ہے مرزا صاحب کی، یہ ایک وہ مجموعہ ہے جس کے اندر تمام مرزا صاحب کی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. ایک جلد کے اندر تمام مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں جمع کر دی گئی ہیں. یہ آپ لے لیں مجھ سے. اس کے اندر ساری کتابیں جتنی بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ مسلمان ہو جائیں گے. آپ قادیانیت کو چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں یہ بات. اب اگلی بات، مجموعی اشتہارات جو مرزا صاحب کے کالم نکلتے تھے، رسالے نکلتے تھے، اشتہارات نکلتے تھے، وہ سارے جمع کیے گئے ہیں کتاب کی صورت میں. اس میں اشتہار ہے 1891 کا، اکتوبر 1891 کا، ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ، جمیع مسلمان انصاف شعار اور حضرات علماء نامدار. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے. کسی نے یعنی مرزا صاحب کو یہ کہا کہ تم نبی ہونے کی دعویٰ کر رہے ہو. اس نے کوئی چھوٹی موٹی اپنی اس دور میں دکھائی تھی نا عادتیں، تو لوگوں نے علماء کا کام تھا، علماء نے روکا.
تو آگے سے کہا کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے، میں نبوت کا مدعی نہیں اور نہ معجزات کا میں منکر ہوں، میرا مجدد ہونے کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت رسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی. جو رسول کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے اور کافر ہے. وہ کون ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا. وہ کون ہے آگے دکھاؤں گا. جہاں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا. وہ کہتا ہے جو بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ وہ کذاب اور کافر ہے. میرے صاحب نے خود کہا ہے. اب آگے چل کے وہ بات آئے گی کہ میرے صاحب نے یہ بھی خود کہا ہے کہ میں نبی ہوں. خدا وہی سچا ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا، رسول بھیجا. وہ آگے انشاءاللہ برات اس اگلی موضوع کی تحت آئیں گی. ابھی میں اس کا سٹارٹنگ بتا رہا ہوں. اچھا، پھر کہا کہ میرا یقین یہ ہے کہ وہی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور مصطفیٰ کریم پر ختم ہو گئی. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بعث بعد الموت. آمنت باللہ کتاب اللہ العظیم القرآن الکریم. تو سارا وہ آمنت باللہ و اتبع افضل رسول اللہ علیہ وسلم و خاتم الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے وہ لکھتے گئے اور چلتے گئے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے دعویٰ یہ کیا. اب آسمانی فیصلہ کتاب ہے ان کی، اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں. تقریباً ایک آخری اور حوالہ دوں گا اسی موضوع پر کہ میں کچھ دن دلی میں مقیم تھا. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا. تو میں آپ بتانا چاہوں کہ میں خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، سب عقائد ایمان رکھتا ہوں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قائل ہوں اس کا، قبلہ کی روح نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں، بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. کہ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں منکر ملائک ہوں، حالانکہ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. میں منکر ملائک نہیں ہوں اور نہ میں لیلۃ القدر کا منکر ہوں. ٹھیک ہے، لیلۃ القدر کا پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو کہ صریح قرآن و حدیث سے وارد ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، وہی پر ایمان ہے، جبرائیل پر ایمان ہے، اس کا انکاری نہیں ہوں. یہ آسمانی فیصلہ مرزا غلام احمد قادیانی. حمامت البشریٰ میں لکھا ہوا ہے میرے لیے یہ جائز نہیں، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور خارج اسلام ہو جاؤں. میں اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو کون ہو جاؤں؟ میں کافر ہو جاؤں، خارج اسلام ہو جاؤں اور کافر قوم سے جا ملوں. محمد البشریٰ. اب جناب یہ تھا ایک رخ. اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. ناظرین، یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ پہلی زندگی کے پہلے دعوے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی مانتا ہوں، اور میں خود کو ہرگز نبی نہیں کہتا. مجھ پہ یہ الزام ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، انہوں نے پہلا جو دعویٰ کیا وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، اور میں اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. اور کہتے یہ ہیں کہ میں مجدد ہوں. میں کیا ہوں؟ میں نبی نہیں. میں کون ہوں؟ میں مجدد ہوں. تجدید دین کے لیے میں جو ہے مقرر کیا گیا ہوں. یہی حمامت البشریٰ ہے. کہتے ہیں خبردار، میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی امت میں سے ایک مجدد آئے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ میں ہی ہوں. کون آئے گا؟ مجدد آئے گا. پھر کتاب البریہ میں صاف لفظوں میں لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور دین تجدید کے لیے آوے ایسا ایک شخص ہوگا جو کہ دین کے اندر آئے گا، 14ویں صدی کے اندر آئے گا، 13ویں اور 14ویں صدی کے اندر آئے گا، دین کی تجدید کرے گا، مجدد ہوگا. اسی جگہ پہ یہ بات ذکر کرنے کے لائق ہے کہ براہین احمدیہ کے زمانے تک اس ملک کے اکثر علماء میرے دعوی مجدد ہونے کی تصدیق کرتے رہے ہیں. کہ میں نے جب ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ، تو اس کے بعد بھی اور اس تک بھی علماء، بڑے بڑے علماء میرے مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور مانتے رہے ہیں، علماء اہل سنت. اب مجدد ہونا، مجدد اسلام کہنا، عالم دین کہہ دینا، محدث کہہ دینا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. علماء کہتے رہتے ہیں. تو کہتا ہے یہ لوگ مانتے ہیں اس بات پر.
اور خدا نے اسلام کے لیے 14ویں صدی کو مبارک کیا اور اپنی طرف سے ایک مجدد بھیجا جو قادیان میں، اور اس کا دعویٰ ہم نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا ہے. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کون؟ مجدد. پہلے کیا کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پہلا وہ عقیدہ بیان کیا، اب ایک سٹیپ لیا کہ میں کون ہوں؟ میں مجدد ہوں. اب لوگوں کو جب اس پہ آمادہ کر لیا اور بڑی تعداد کے لوگ مان چکے، اب اگلی بات سنیں. یہ تھا میں ہوں مجدد. اب کہا کہ اس سے اگلا سٹیپ لیا، کہا کہ میں کون ہوں؟ میں محدث ہوں. نشان آسمانی کے اندر میں پہلے وہ عبارت پیش کر چکا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں محدث آئیں گے. اللہ اکبر. محدث آئیں گے جن سے اللہ کلام کرے گا. اب پھر ایک سٹیپ اور آگے چلے کہ کہا آئینہ کمالات اسلام کے اندر کہا جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں. یہ آئینہ کمالات اسلام، اس کے اندر یہ کہا کہہ دیا. اب آگے چلیں. پھر دیکھو جی، آپ کہتا ہے محمد البشرا کے اندر میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ میں نے انہیں کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن لیکن لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کو سمجھنے میں غلطی کی. میں نے لوگوں سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا، نہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ میں ایک محدث ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسی طرح کلام کیا جس طرح محدثین سے کرتا ہے. تو میں کون ہوں؟ میں محدث ہوں. پہلے کیا کہا تھا؟ میں مجدد ہوں. اور عالم دین تھا تو کیا کہتا کہ میں عالم دین ہوں، اللہ کے رسول آخر نبی ہیں. پھر یہ کہا کہ اللہ کے نبی رسول آخر نبی ہیں، میں نبوت کا داعی نہیں ہوں. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے. پھر یہ فتویٰ دیا کہ میں محدث ہوں. اسی طرح یہ کہتا کہ میں محدث جو مرسلین میں سے امتی ہوتا ہے اور میں وہ ہوں. اور حماد البشر کے اندر ازالت اوہام کے اندر لکھتا گیا، بے شمار دعوے اسی پہ کیے. پھر اگلا دعویٰ کیا محدث کے بعد کہ میں مہدی ہوں. کہا کہ وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت، تنزیل اسلام کے وقت، گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں تک پہنچانے والا جو شخص آئے گا، اور جس کی بشارت آج سے 1300 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ شخص میں ہی ہوں. یعنی میں کون ہوں؟ امام مہدی ہوں. پھر اسی دعوے کو، یہ دعویٰ انہوں نے کیا جناب تذکرۃ الشہادتین، اس کے اندر پھر اگلی بات کی کہ میں کہہ رہا ہوں کتابیں چاہیے ہوں، میں دینے کو تیار ہوں. واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے سامنے. یہ کتابیں قادیانیوں کو کسی کو چاہیے ہوں تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، یہ نہ کہے کہ خود سے بنا رہا ہے. پھر مکالمات محمود احمد قادیانی، اس نے اور اخبار فصل کے اندر لکھا جو آج بھی چھپتا ہے. یہ آج بھی قادیانیوں کا قادیان سے رسالہ چھپتا ہے. اس کے مرخہ 27 فروری 1827 میں یہ لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے پتہ چلتا تھا کہ آئندہ میں کئی تغیرات ہوں گی. مہدی کے متعلق کئی پیشن گوئیاں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کئی مہدی ہوں گے. ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا صاحب ہیں، اور آئندہ بھی کئی مہدی ہو سکتے ہیں. تو یعنی مہدی، امام مہدی کا جو دعویٰ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اور کہا ازالت اوہام کے اندر کہا جی مسیح موعود جو آنے والا ہے اسی کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. اب مہدی کو اور نبوت کو درمیان میں تھوڑا مکس کر کے نا اب اگلا قدم اٹھانے کے لیے رستہ بنا رہا ہے. ازالت اوہام میں لکھتا ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا ہوگا. لیکن اس جگہ نبوت تامہ اور کاملہ مراد نہیں ہے.
یعنی وہ کامل نبی نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ یہ نبوت تامہ کاملہ پر مہر لگ چکی ہے، ختم نبوت پر، جو محدثیت کا مفہوم کی حدود میں جو نبوت آتی ہے یہ وہ نبی ہوگا، اور وہ نبی میں ہی ہوں، اور مشکات نبوت سے، محمدیت سے وہ نور حاصل کرے گا۔ سو یہ نعمت خدا تعالیٰ نے اس عاجز بندے کو دے دی ہے، یعنی میں نبی ہوں، اور میں امیدی نبی ہوں، اور میں مشکات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ نبی ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور کہا کہ میں محدثین کے معنی میں نبی ہوں، جس کو آگے جو ہے اپنی کتاب توضیح المرام کے اندر لکھا ہے۔ پھر اگلا دعویٰ کیا اس نے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، کیا کہا تھا اس نے؟ شروع میں کیا کہا تھا؟ جو لوگ دکھاتے ہیں کہ میں نبی نہیں، میں مجدد ہوں، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ مکتوبات احمدیہ، اپنے دوست حکیم نور الدین کو خط لکھا، اور اس میں کہا جنوری 1991 میں 24 جنوری کو، جو کچھ عام مخدوم کے تحریر کیا ہے کہ دمشق کی حدیث کی مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر کے ایک مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں ان کی مثل ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مثل مسیح بننے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ جب بننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور متی بندوں میں سے داخل کر لے، لیکن ہم بتلائیں کہ کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ترقیات کے ذریعے صرف اطلاع ہی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کہا کہ اللہ کے بندے کو خود سے ہو چکا ہے کہ اللہ کا بندہ ان کا مسیح اللہ کی طرف سے ہے، میں تو نہیں بننا چاہتا، اللہ مجھے بنا رہا ہے مسیح۔ یہ اس نے لکھا مکتوبات احمدیہ میں۔ پھر اگلی میں کہا اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کم فہم لوگ اسے خیال کر بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی نیا دعویٰ ہے جو میرے منہ سے سنا گیا ہے، یہ وہی پرانا الہام والا دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں ہم نے لکھا۔ براہین احمدیہ میں اس نے ایک عبارت کو توڑ موڑ کے ایسا لکھا کہ جس کو جدھر چاہے ادھر موڑ کے لے جائیں، جس کو مجدد ہونے کے لیے پیش کیا اور جس کو آخر میں نبی ہونے کے لیے پیش کیا، اور کہتا کیا ہے کہ لکھ دیا ہے ہمارا دعویٰ ہرگز یہ نہیں کہ میں مسیح ابن مریم ہوں، میں مسیح ابن مریم نہیں ہوں۔ جو شخص یہ الزام لگاوے وہ سراسر مفتری ہے اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بعض روحانی خواص طبی عادات اور خدا تعالیٰ نے ان کی فطرت مجھ میں رکھی ہیں، میں ان کے جیسا کام کر رہا ہوں۔ اس کو انہوں نے لکھا ازالت و اہم کے اندر۔ اب ازالت و اہم اگر آپ پوری پڑھ لیں تو میرے خیال میں آپ کی آدھا ہاضمہ تو ویسے ٹائٹ ہو جائے گا۔ یہ قادیانیوں سے میں مخاطب ہوں میں۔ اور پھر آپ دیکھیں حد ہوتی ہے جھوٹ کی، قسم کی بیانی کی حد ہوتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں، میں ہر شخص کو ادب سے پکارتا ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس روئی کائنات میں اس شخص جیسا میں شخص ملا نہیں۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں، کتابیں اتھینٹسٹی ہے، کتابیں دیکھیں، جو کتابیں بتا رہی ہیں وہی لیں گے ہم۔ کتابیں دیکھ کر یہ شخص یہ ظاہر ہوتا ہے اگر یہ ساری کتابیں قادیانی کی ہی ہیں تو خدا کی قسم ہے اس جیسا اس روئی زمین میں کذاب اور دجال کوئی نہیں گزرا، اس جیسا مرتد کوئی نہیں گزرا، جس شخص کوئی ایک دعویٰ نہیں، کوئی ایک عقیدہ نہیں، کوئی ایک ایمان نہیں۔ انگریزوں کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایسا کتا تھا یہ، جو اس کے منہ میں آیا یہ بکتا گیا۔ اب آگے دیکھیں آپ، اس نے حد ہوتی ہے، کہتا ہے میں اچھا یہ تو ازالت و اہم میں یہ لکھا کہ میں مسیح ہوں۔ پھر اسی بات کو اس نے کہا یہ بات سچ ہے کہ وہی ہو چکی ہے کہ میں مسیح ہوں، یہ بات سچ ہو چکی ہے وحی کے ذریعے اور الہام کے ذریعے کہ میں مسیح ہونے کا میرا دعویٰ ہے۔
اس کو اس نے جو ہے اشتہارات کے اندر جو ہے یہ درج ہے، اشتہار ہے اس کا۔ پھر اس ایک اور اس نے کہا اپنی تبلیغ رسالت کے اندر کہ میری زندگی جو ہے وہ مسیح کی بالکل عملی زندگی ہے، نمونہ ہے ان کا، تو فطرت کے لحاظ سے میں ان کے مشابہ ہوں، لہٰذا میں مسیح ہوں۔ لیکن پھر بات اس پہ ختم ہوئی، پھر اس نے اس سے اگلا سٹیپ لیا اور کہا اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو، شکر کے سجدی کرو، اور جس کا انتظار تم کرتے کرتے تمہارے بزرگ اور آباء و اجداد گزر گئے، بے شمار روحیں اس شوق میں سفر کر گئیں، اور تم نے اس زمانے کو پا لیا۔ جان لو کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، جو اللہ کا کلیم ہے، وہی عیسیٰ میں ہی ہوں، اور جس کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ فرعونوں کے خلاف جس کلیم اللہ نے جنگ کی تھی وہ کلیم اللہ بھی میں ہی ہوں، جس کے بارے میں آیا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا الیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، فرمایا وہی ان آج کے فرعونوں کی طرف جو رسول آنا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اور مسیح قوت میں اور حقیقت میں خاصیت میں مسیح ابن مریم ہوں، اور زمانے کو میں نے پا لیا ہے، اور جس نے میرے زمانے کو پا لیا اس نے وہ جو مسیح ابن مریم نے آنا تھا اس زمانے کو پا لیا۔ اب یہ فتح الاسلام ہے قدیانی کتاب، اس کے اندر سے یہ بات تحریر کی۔ پھر اس سے اگلی بات کی، سو اس عاجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے برہین احمدیہ میں جو لکھا تھا کہ حضرت مسیح کی فطرت سے میں ایک خاص مشابہت ہے میری، اور اس حساب سے میں مسیح ہوں، اور اعتقاد اور اعمال کے حساب سے میں کون ہوں، مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں وہی مسیح ہوں۔ پھر اس سے اگلی سٹیپ لیا، کشتی نوح میں ایک نہیں دو جگہوں پہ لکھا، میں ایک ہی پیش کرتا ہوں کہ یہی عیسیٰ ہے جس کا انتظار میں دنیا تھی، میں ہی ہوں، اور الہامی عبارات اور عیسیٰ و مریم سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جو آنے والا تھا، اور جو اس میں شک کرتے ہیں وہ حق سے ناواقف ہیں، لہذا حق یہی ہے کہ میں وہی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ پھر اس پہ عجیب دعوے کیے، پھر کبھی کسی اور ایپیسوڈ میں آ جائیں گے۔ پھر جو ہے اس نے نبوت کے اندر قدم رکھا تو کہا اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح سے کیا نسبت، وہ نبی اور میں خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہوں۔ اگر فضیلت ظاہری ہوتی تو جزوی فضیلت قرار دیتا، مگر بعد میں خدا نے وحی کی بارشیں کر دی مجھ پہ، یعنی خدا اتنا جو ہے لاچار ہو چکا تھا کہ قادیانی پر وحی کی بارشیں کرتا رہا کہ اے قادیانی تو نبی بن جا، تو نہیں بننا چاہتا تو نبی بن جا۔ پھر خدا نے وحی کی برسات کی تو مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، تو صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دے دیا گیا۔ میں اسی ایک پہلو سے میں نبی ہوں اور دوسرے پہلو سے میں امتی ہوں۔ یہ اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر یہ بات کہی۔ پھر جو ہے اس نے اپنی تحفۃ الگورویہ پیر میر علی شاہ صاحب کے رد میں لکھی کی کتاب، اس میں اس نے کہا میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں پیشن گوئیاں کی ہیں، بلکہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ تو میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جس میں رسول اللہ جتنی خوشخبری سنائی ہے، میں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو آخری زمانے میں آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، پھر حقیقت الوحی کے آخری میں جا کہا کہ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں میں پتہ لگتا ہے انہی کا جو ہے وہ نبی ہوگا اور امتی بھی ہوگا، وہ میں نبی بھی ہوں میں امتی بھی ہوں۔ تو ناظرین آپ مجھے بتائیں ایسے شخص کے بارے میں، اور پھر یہ کہا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں۔ میں ایک حوالہ پیش کروں گا، بے شمار حوالے ہیں۔ اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ اس قدر نیک اور لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک شخص کے وجود کو نمونہ ظاہر کیا جائے، سو وہ میں ہوں۔ اور پھر کہا یہ برہین احمدیہ میں کہا، پھر چشمہ مسیح کے اندر یہ کہا کہ پھر جس جوش میں آ کر کے کہہ دیا کہ وہ مسیح کی طرف میرے پر بہت سے حملے کیے گئے، دشمن ناکام رہے، میں تو ان معجزات کا مستحق تو میں ہی ہوں، اور میں اپنے نفس میں خود عیسیٰ کو دیکھتا ہوں اور بلکہ ان سے بھی افضل۔ آپ مجھے خود بتائیں میں اب کیا پیش کروں آپ کے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور میں افضل ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں افضل نبی ہوں۔ اس کو انہوں نے جو ہے اپنے حقیقت الوحی کے اندر اور تحفۃ الگورویہ کے اندر لکھا ہے۔ پھر نبوت کے بعد دلائل کیا، کہا جی کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے جی مرزا صاحب کی دلیل کیا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں،
تو میرے صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے ان کے آنے پر کیا دلیل تھی کہ وہ سچے نبی تھے؟ تو میں بھی جو آیا ہوں میں منہاج نبوت پر آیا ہوں، میں ایک نبی ہوں۔ اس کو انہوں نے لکھا اپنی کتاب الحکم کے اندر، جو قادیان سے ایک رسالہ چھپا تھا، اس اندر یہ بات موجود ہے، انشاءاللہ دکھا دوں گا۔ اب پھر کلمۃ الفصل کے اندر اسی شخص نے یہ دعویٰ کیا جی میں تو ذلی نبی ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے، اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں، ٹھیک ہے، ذل اور بروز کے اوپر اس نے دعوے کیے۔ پھر اس نے جناب والا اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ دیکھ لیں، کلمۃ الفصل دیکھ لیں۔ پھر اس شخص نے دعوے کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ اس نے کہا کہ میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں۔ کہا کہ یہ تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ تو کہتا ہے اس آیت کے تحت میں جو ہے شرعی نبی ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ان ھذا لفی صحف الاولیاء و صحف الابراہیم الموسیٰ کے تحت جو ہے میں بھی شرعی نبی ہوں۔ اس کو اس نے جو ہے اپنی کتاب 40 کے اندر لکھا۔ اور پھر اس نے کہا چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، شریعت کے سارے احکام بھی ہیں، لہذا میں شرعی نبی ہوں۔ اس کو اس نے اپنی کتاب حاشیہ 40 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، روحانی خزائن کے اندر آپ مل جائے گا آپ کو۔ تو ناظرین میں اب مختصراً یہی کہوں گا کہ یہ انتہائی جھوٹا شخص تھا۔ اس شخص نے نبوت کے دعوے کیے، درجہ بدرجہ کیے۔ اور یہ پھر یہاں پر یہ کہا کہ یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام کی جدیدہ لاتے ہیں، احکام میں جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث گو ہوں اسی طرح کی شان رکھتے ہیں۔ اور میں بھی ان مکالمات سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ تو کہتا ہے جو نبوت کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو میرے اگر کوئی جو شریعت ہے اس کا انکار کرے کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی کافر ہوگا۔ اول تو جاننا چاہیے، اس کو اس نے لکھا تریاق قلوب کے اندر اس دعوے کو۔ پھر آگے ایک اور کتاب کی ہے اثرات و ہام، اس کے اندر لکھتا ہے اول تو جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے کسی رکنوں میں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نبی ہی نہیں بلکہ میں عین محمد بن کے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس نے یہ لکھا 11واں دعویٰ یہ کیا کہ میں عین محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کیسے جناب؟ یہ بھی دیکھ لیں۔ کہتا ہے ادھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول پاک کا نام سنا جاتا ہے۔ بین ہی یہ بات میرے ساتھ ہوئی ہے، میں بھی احمدیت میں بطور بچہ ہی تھا جو میرے کانوں میں اذان دی گئی، اور مسیح و موعود محمد است، عین محمد است۔ اس کو اس نے لکھا اپنی کتاب جو اخبار کی فصل نکلتی ہے، اور آج بھی یہ اخبار نکلتا ہے قادیان سے، میرے پاس موجود ہے۔ تو اس کے اندر اس نے مورخہ 17 اگست 1915 میں یہ دعویٰ اس نے کیا۔ بلکہ ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، مسیح موعود یعنی مرزا قید صاحب کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دو باقی نہیں رہتی، دعائی باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ ان دونوں کا وجود بھی ایک وجود ہے، حکم بھی ایک رکھتے ہیں، صورت میں بھی ایک ہیں، اور بعد میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ قادیان میں اللہ نے پھر سے محمد کو اتارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ مجھے خود بتائیں ناظرین کہ قادیان میں پھر سے محمد آ گیا۔ اور یہ کلمۃ الفصل جو ان کے بیٹے بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا، اس اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور میرے صاحب کہتے ہیں چونکہ مظہور کا بروزی وجود عطا کیا گیا تھا اس لیے میں عین محمد ہوں۔ یہ کلمۃ الفصل کے اندر ہی، الفصل کے اندر 12 ستمبر 1915 کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، اسی طرح نے اس نے مزید اسی پر اور دعوے کیے، لیکن وقت نہیں کہ میں اس کو پیش کرتا، تو یہ بھی یہاں پر میں بات کلوز کر دی۔ اور ناظرین آخری دعویٰ اس نے کیا کہ میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں۔ کہا تو یہ تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جو مانے وہ کافر ہے، چلے کہاں سے تھے اور رکے آ کر کہاں کر۔ اس نے آخر میں یہ کہا
میرے صاحب کا ایک مرید جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ حوالے نوٹ کریں جناب. اس نے پہلا جو لکھا یہ اخبار الفصل کا دھیان، اس کے اندر یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سکرین لگا دوں گا ناظرین، آپ دیکھیں. پھر اس نے ایک اور شعر ہے وہ بھی شعر عرض کر دیتا ہوں. اس نے قاضی محمد ظہور الدین اکمل قادیانی جو تھا، اس نے اپنی پیغام صلح کے اندر یہ شعر لکھا کہ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح مزید اس کے بارے میں بہت سارے ہیں. اور آخری جو ہے نسبت اس نے نبی ہونے کا دعویٰ جو کیا سر عام کیا اور گج بج یہ کہا بس اسی وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اس امت میں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں. لہذا حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو پیشن گوئی پوری ہو جائے گی تو میں وہی ہوں. حقیقت وہی قدر یہ کہا. اور صرف ایک ہی نبی کو ہونا لازم آتا ہے سارے انبیاء کے بعد، اور وہ میں ہی ہوں. اس کو بھی اس نے کشتی نوح کے اندر لکھا. تو ناظرین اس نے نبوت کا صریح دعویٰ کیا اور جس سے قادیانی آج مقرر نہیں سکتے. لہٰذا ناظرین اس پر ایک اور قسط بھی انشاءاللہ آئے گی، ایک اور قسط آپ سامنے پیش کروں گا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں سارے پہلو جو ہے قادیانی کے پیش کروں، آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آپ کی اپنی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.